अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून के एपिसोड 23। स्पेशल धमाकेदार मंडे है, निकाह स्पेशल एपिसोड है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। मज़ीद आपका सब्र नहीं आजमाती, बहुत सारा इंतज़ार तो आप लोग कर चुके हैं। तो सब्र का फल और मीठी सांस, ठंडी सांस जैसी ये एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जल्दी से चलती हूँ एपिसोड 23 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुझे पता था तुम ऐसे मर नहीं सकते। अगर मैं जिंदा बच गई थी तो तुम्हारी भी जिंदगी लिखी जाती, ये तय था। मैंने जब भी अपने लिए दुआ की तुम्हारे संग की, कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे बगैर जिंदगी मिले। मैं तो तुम्हारे होने तक जीना मांगती थी, फिर भले वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। तुम्हारे सर की चोट अब कैसी है? तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए, मैं खुद देखती हूँ। वो इसे देख रहा था जैसे कोई नापसंद मंजर हो, या वो बाले जान इस लड़की की तकलीफ के आगे बेबस होकर वो अपना खेल इतनी जल्दी खत्म कर गया कि खुद पर मातम का जी चाह रहा था। क्यों वो उसे मेहरमा को क्यों वो उसे क्यों वो मेहरमा को अपने पीछे मजीद ख्वार ना कर सका था? क्योंकि वो शख्स इस लड़की का असीर था, उसका कैदी था। तुम अपनी चोटों पर ध्यान दो मिस मेहरमा। मेरी तकलीफ से या मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो इसे कठोर लहजे में अपने आप से दूर रहने की तलकीन कर रहा था, जिसकी भूरी आंखें धुंधलाए जा रही थी। ऐसे मत करो। मुझे मेरी कोई तकलीफ इस लम्हे से महसूस नहीं हुई जब से मेरी आंखों के सामने से ओझल हुए हो। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारा दिल तोड़ा, आरास को चुना, तुमने मुझे सजा दी, मुझे जख्मी किया। मैं मर भी सकती थी, मेरे जिस्म से सारा खून बह गया था। इसके बाद अपनी मौत का झटका दिया। मैं कुछ दिन लगातार ये सब झेल रही हूँ। अब भी तुम मेरे सामने ना आते तो कुछ हो जाता मुझे, और ये बात तुम भी जानते हो ज़रगाम, जानते हो ना, वरना इतनी मेहनत से रचाया खेल मेरे सामने ऐसे खत्म ना करते। वो उसका गिरबान मुट्ठियों में लेती जालिम और लापरवाह बनते शख्स से हिसाब मांग रही थी, जो भले अंदर से रेजा रेजा हो, लेकिन इसे संभलना और अपने दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आ गया था। क्या पता मैंने तुम पर तरस खा लिया हो। सरगाम ने उसके हाथ अपने गिरबान से पकड़कर हटाते इसे दूर किया। वो नफी में गर्दन हिलाती दोबारा उसके साए के हिसार में आई। तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत पर तरस नहीं खा सकते। तरस खाना होता तो मेरी कलाइयों पर छुरी फेरते ही खा लेते। तुमने भी तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही दी। मेरा जिंदा बचना या मर जाना रिस्क पर था। मैं मर जाती तो तुम भी मर जाते। यहाँ खड़े होकर खेल रचाने में मसरूफ ना होते। इसलिए झूठ मत बोलो। मैं कुछ भी कर लूँ ज़रगाम, तुम मुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। और मैं जितना भी खुद को तुमसे दूर कर लूँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं आज आकर बस तुम पर आकर रुक ही जाऊंगी। वो बोलते हुए अपनी आवाज़ डूबने से रोक ना सकी। जिस लड़की ने ज़रगाम को टुकड़ों में बांटा, आज वो उसके सामने हार मान रही थी, हथियार डाल रही थी। लेकिन ज़रगाम को कुछ महसूस ही ना हो रहा था। इसने 3 दिन जिस दर्द से खुद को गुजारा था, उसके बाद की मोहब्बत नामी अजियत तो बहुत छोटी थी। मैं अब जायज़ हूँ, एक नाम बनने वाला है आज मेरा। मैं बदल गया हूँ, तभी तुम्हारी इल्तिफात भरी नजरें मेरी जानिब उठाई हैं। मैं गंदा, मैला, नाजायज़ और नाकारा गुंडा था, तब तो तुमने मुझे मेरी नज़रों में बारहा गिराया। क्या तुम हसब नसब देखकर चलती हो? क्या तुम्हारी नज़रों में आने के लिए परफेक्ट बनना पड़ता है मिस? क्या तुम्हें मेरी आंखों, मेरे होने या मेरा तुम्हें टूट कर जाने पर यकीन ना था? वो उसके ऐसे सख्त सवालों पर पशेमान ना थी, बस दुखी थी। वो अपनी कहानी रखता था और मेहरमा की अपनी मजबूरियां थी। तुम एक मगरूर, जालिम और खुद परस्त औरत हो। तुम्हें चाहने की हता पर ऐसा शर्मिंदा हूँ कि आखिरी सांस तक अपने पैदा करने वाले से इस गुनाह पर माफ़ी मांगूंगा। वो इसकी चुप पर उसके मुंह के करीब झुककर एक एक लफ्ज चबाकर बोला, जैसे वो अपनी और मेहरमा की मोहब्बत की तौहीन ज़दा कर देना चाहता हो। ऐसा मत कहो, ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालो। वो उसके होंठों पर अपने हाथ की उंगलियों की पोरें जमा गई कि वो ऐसा लाताल्लुक ज़रगाम नहीं सह सकती थी, ना उसके ऐसे अल्फाज बर्दाश्त कर सकती थी।
ہائٹ ٹیس تو زرگام کے سینے تک اتری تھی کہ اس کی صفاق عورت اس کو کھو دینے کے خوف سے لڑنے کے بعد کسی نئے سانچے میں بدل گئی ہے۔ وہ اپنے منہ پر جمے مہرماں کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی اتنا بدل سکتا ہے؟ یہ سب میرے دل سے نکلا ہے، وہاں ہاتھ رکھ سکتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکتا ہوا صفاقیت سے ان بھیگتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا، ہاں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ تمہارا دل تو کئی سالوں سے میرا محتاج ہے۔ وہ آنسو ضبط کیے سر اٹھا کر پورے مان سے بولی تو زرگام ایک لمحہ کچھ بولنے لائق نہ رہا۔ یہ لڑکی کیسے اس کے سچ منہ پر مار رہی تھی، لیکن زرگام کو اس کے آگے موم نہیں ہونا تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد کیا تمہاری اتنی سی بھی اہمیت بچی ہوگی؟ وہ ایسے سخت لہجے میں بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ لہجے میں استہزاء بکھرا تھا جو مہرماں کے حوصلے کو منتشر کر گیا۔ مجھے تم بہت یاد آئے، یقیناً تم نے بھی ایسے ہی ٹوٹ کر یاد کیا ہوگا مجھے۔ تم بھی اتنا ہی تڑپے ہو جتنا میں، تو کیسے مان سکتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں رہی؟ مجھے اور سزائیں دینی ہے تو دے دو، لیکن مجھ سے اپنی محبت مت چھینو۔ زرگام میرے پاس جینے کی بس یہی آخری وجہ ہے۔ وہ جو کل تک اس کی محبت سے نجات کو ہر حربہ آزمانے پر لگی تھی، آج زرگام سے اس کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ شخص اسی کا مستحق تھا کہ اس کی محبت مانگی جاتی۔ مجھے تمہارے ان آنسوؤں میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ میری طرف سے آزاد ہو تم، جس مرضی کا ہونا چاہو ہو سکتی ہو، اور ہاں میں بھی جس کا چاہوں ہو جاؤں گا۔ عورتیں تو ویسے ہی اب میرے لیے پاگل ہونے والی ہیں، ان کی کمزوری یعنی زیورات کا خالق جو ہوں۔ اب تم وہ سب دیکھو گی مہرماں جسے میں نے تمہارے لیے خود پر حرام کر کے تمہیں پانے کی جستجو کی تھی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں چیلنج کر رہا تھا۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ مہرماں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسی جستجو کی نہیں جاتی، اسے بچوں کی طرح پالا جاتا ہے، مذہب کی طرح اس پر ڈٹا جاتا ہے۔ ایسی جستجو ریاضت کا طویل سفر ہوتی ہے زرگام۔ تم سب غارت کر دو گے کیا؟ تم مجھے خود سے دور کر کے میری اور اپنی جان رزق میں ڈالو گے زرگام؟ وہ اس کے سوالوں پر سے منہ موڑ گیا۔ مجھے اب کسی نقصان کی پرواہ نہیں، پہلے ناجائز تھا، اب اس سے بھی غلیظ درجہ ہے میرا۔ تم کل کو پھر لات مار کر کسی اور کا ہاتھ تھام لو گی۔ تمہیں تو اچھا صاف شفاف اور انسان بنا زرگام قبول ہے، اور لکھ دیتا ہوں کہیں کہ میں ان تینوں میں سے کچھ نہیں رہا۔ تم مجھ پر ہاک ڈالو، لعنت بھیجو۔ وہ اس کی بازو تڑپ کر تھام گئی کہ وہ ایسا سب خود کو کہتا اس سے برداشت نہ تھا۔ خدا کے لیے تم ایسے بے مروت لہجے میں مجھ سے بات مت کرو، یہ تکلیف دہ ہے زرگام۔ وہ اس کے آگے گر گڑا اٹھی۔ میرے لیے بھی تھا تکلیف دہ، تم سے محبت کرنا اب میرے لیے ناجائز ہو چکا ہے، ایون خود تک سے محبت کرنا۔ وہ بھی ظالم بنا اسے تڑپائے ہی جا رہا تھا۔ میں کر لوں گی تم سے محبت، تم پر یقین کرنا سیکھوں گی، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اذیت سے مسکرایا۔ اب مجھے نہ تمہاری محبت چاہیے، نہ یقین، نہ ہی تمہارا ساتھ۔ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے مہرماں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب آئی۔ وہ واقعی آسیب نما عورت تھی۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی، مجھے تو تب بھی تمہاری موت پر یقین نہیں آیا جب تم سب کی آنکھوں میں کامیابی سے دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ میرا یقین ہی تھا کہ تم اتنی جلدی میرے سامنے آئے۔ چھوٹ مت بولو مجھ سے زرگام، بس کرو، آزما لیا مجھے، اور مت امتحان بنو، ٹوٹ گئی ہوں میں، مجھ پر مزید قہر مت ڈھاؤ۔ وہ اسے پتھر دل مر کر بھی نہیں مان سکتی تھی، لیکن اسے کیا خبر وہ جو پچھلے 3 دن سے جھیل رہا ہے وہ اسے واقعی ایک نئے زرگام میں بدل گیا ہے، جسے واقعی درد نہیں ہوتا، جسے جذبات چھلنی کرتے ہیں۔ تم حق پر تھے مجھے دی تکلیف میں، مجھے اپنی موت کے درد سے گزارنے میں، مجھے آزمانے میں، تڑپانے میں، لیکن اتنی جلدی سب ختم کر دیا۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ تم سے تڑپتی مہرماں دیکھی نہیں گئی۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، سب سمجھاؤں گی کہ میں نے کیوں تمہیں اتنے سال تکلیف دی، کیوں ہر بار تمہیں دھتکارا۔ میری بات سنو نا پلیز۔ وہ چاہتی تھی زرگام اسے دیکھے، لیکن آج وہ اسے دیکھنے کا ہرگز روادار نہیں تھا۔ وہ زمین بوس ہونے لگی تو زرگام نے اسے ہاتھوں میں ایسے تھاما جیسے وہ اس اجڑے شخص کی آخری میراث ہو، آخری جمع پونجی ہو، لیکن وہ رحم دل اب بھی نہ ہوا۔
मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अब तुम्हें वाकई ज़रगाम की हाँक भी नहीं मिल सकती, और ये जगह जगह टकराने और गिरने से गुरेज करो। ये तुम्हारे हक में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, समझी? वो इसे बज़ाहिर नफरत और गुस्से से जता गया, लेकिन वो मुस्कुराती उसके करीब रुककर ज़रगाम के अंदर बर्पा क़यामत का रुख मोड़ने की अहल थी। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, तुम ये तक चाहते हो मैं मर जाऊं, लेकिन कोई सब अधूरा छोड़कर नहीं मर सकता सरगाम। इसलिए तुम्हें भी मेरी मौत की खबर पाने तक थोड़ी और आजमाइश झेलनी होगी। मुझसे जुड़ा एक आखिरी इम्तिहान पास करना होगा। वैसी बहकी बातें किए ज़रगाम की नब्ज़ मुट्ठी में भेजकर उसकी जानिब से सख्त नज़रें झिल रही थी। ये भी मेहरमा का ज़ब्त ही था। क्या मतलब है इस बकवास का? वो उसको जवाबन कहरनाक नजरों में भरे बोला तो मेहरमा ने नजरें झुकाते उसके हाथ को देखा, जो सरगाम ने मुट्ठी की सूरत कस लिया था, और इस सर फिरे का क्या भरोसा वो उसको चोट भी पहुंचा देता। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अगर ये बात मैं पुलिस को जाकर बताऊं तो तुम मुश्किल में फंस सकते हो। मर्डर अटेम्प्ट पर क्या सजा होगी जानते तो होगे, और अगर शाह खानदान इसका बदला लेने पर उतरा तब मुतासिर तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारी मुझसे मोहब्बत का सही मानों में मकबरा बना दिया जाएगा। मेहरमा उसे धमकी दे रही थी। ज़रगाम ने हंसकर उसे देखा। वो हंसी मेहरमा के दिल पर नोकीले कील सी गड़ी। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? ज़रगाम की गर्दन तनी थी। वो उसके सवाल पर संजीदगी से उसे देखने लगी। तुम सिर्फ मुझे खोने से डरते हो। निकाह कर लो मुझसे, मैं तुम्हारी तरफ आते ऐसे हर तूफान को रोक लूंगी। हाँ, धमकी समझ लो इसे, लेकिन कम से कम कल कल को तुम मुझे मारने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास मेरी जान लेने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो उसके चेहरे, आंखों और होंठों के पुरसुकून तबस्सुम पर हैरान न था। वो अपनी कशिश मेहरमा के दिल में तूफान सी जगा चुका था। इस शख्स ने अपनी जगह बना ली थी। वो लड़की जो उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी, वो ज़रगाम को निकाह की पेशकश कर रही थी, जबकि ज़रगाम ने इसके आगे कितनी इल्तिजाएं की थी। मैं तुम्हें इस वक्त भी मार सकता हूँ, मुझे किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो क्या है कि मैं तकलीफ भी उनको देता हूँ जो मेरे लिए अहम हो। तुम तो कुछ भी नहीं रही मेरी। तुम्हारे मुकद्दर में अब मेरे नाम की आहें भरना ही लिखा है। यही तुम्हारी सज़ा है। वो उसकी सफाकियत पर मुस्कुराई कि नया कब था। मैं ये आहें तुम्हारे नाम लग कर भरना चाहती हूँ। दादी साईं यहाँ है, वो हमारा निकाह करवा देंगी बिना किसी को बताए। तुम लेते रहना, फिर जिससे भी इंतकाम लेना है, मुझ समेत। मैं तुम्हें कब रोक रही हूँ? मैं तो तुम्हें अच्छे से अपनी नफ्स थमाना चाहती हूँ कि इस बार मुझे मारो तो मेरे बचाव की गुंजाइश न रहे। वो ये कहते भला की मुतमईन थी। ज़रगाम ने इससे नजरें हटाने की कोशिश की, पर यह मुहाल था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम जिंदा हो। यकीनन इसके पीछे तुम्हारा मकसद है। वैसे भी मैं दोबारा वापस नहीं जाने वाली कभी इलाके, तो तुम्हारा ये राज भी महफूज रहेगा। चलो मेरे साथ। वो इसे धमका कर भी मासूम थी। वो ज़रगाम का दिल जलाकर हाकस्तर करे भी बेकसूर थी, और ये बात ज़रगाम के सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर रही थी। तुम बदल गए हो, तुमने मुझसे जुड़ी मोहब्बत मार दी, तो मुझे भी तरीके और सलीके से मार दो ना। ऐसे तो मैं ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में। क्या तुम इतने जालिम बन गए हो? मुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा? वो उसको अपने बस में कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें एक दूसरे से तवज्जो हटाने पर मजबूर किया, जहाँ सारा खड़ी थी। वो यकीनन मेहरमा की तलाश में वहां आई। ज़रगाम ने बिना कुछ कहे चेहरे पर मास्क चढ़ाया और रेस्ट रूम से निकल गया। सारा भी जैसे मामला ना समझती आगे आई। क्या हुआ डॉक्टर मेहरमा, आप ठीक हैं? ये कौन था? सारा की फिक्र के पेश नज़र वो पलटी, अपना पर्स उठाया और सारा के पास से गुजरती बाहर निकली। क्या वो आपको परेशान कर रहा था? सारा भी उसके संग बाहर निकली, लेकिन वहां वो कहीं भी न था। मेहरमा ने अपने आंसुओं को बहुत संभाला, लेकिन उस शख्स के गायब होने पर वो सिसक उठी। डॉक्टर मेहरमा, आप ठीक नहीं लग रही, मुझे बताएं क्या हुआ? सारा ने इसे यूं रोते देखकर उसे थामा, जिससे सांस न लिया जा रहा था। वो उसको पाकर फिर से खोने की बर्दाश्त नहीं रखती थी। उसकी हालत बिगड़ रही थी। सारा के भी इसे देखकर हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन मेहरमा की ये हालत देखते वो छुपना तरकीय सामने आया। बज़ाहिर वो इसे नहीं देख रहा था, लेकिन इस लड़की की सांस में आती सांस सबने देखी। डॉक्टर सारा भी बहुत डर गई थी, लेकिन मेहरमा ने जैसे ही ज़रगाम को देखा वो पुरसुकून हो गई। लेकिन सारा अभी भी मुतमईन ना हो सकी थी। उसे मेहरमा की बहुत परेशानी लाहक हो चुकी थी। क्या आपकी बीवी और बेटा यादत को भी नहीं आए? क्या वो नहीं जानते आपकी हालत के बारे में? लुशा ने मामू का सूप बना दिया था, लेकिन अभी वो आरास के लिए चाय बना कर लाई थी।
اسے کب پکڑائے وہ اس کی نظروں کے حصار میں لپٹی ہی ماموں کے پاس چارپائی کے کنارے بیٹھی۔ آراز نے چھوٹا سا سب بھرتے برہان خان کے چہرے کو دیکھا جو چند دن میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ میرا اور سجل کا ان ماں بیٹے سے اب کوئی تعلق نہیں آراز، ان دونوں نے ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے لیے بس اب سجل اور آلوش ہی سب ہیں، یہی میری دنیا ہے اور یہی میرا خاندان۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بچے، جو تم نے آلوش کے لیے کیا۔ وہ نرمی سے ان کو یہ سب بولنے سے روک گیا۔ میں نے جو کیا اپنی بیوی کے لیے کیا برہان خان، اس کا آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت اچھا فیصلہ کیا۔ بے حس اپنے کب دل کا ناسور بن جائیں پتہ نہیں چلتا۔ مشکل ہے یہ کنارہ، لیکن یہ آپ سب کے ذہنی سکون کا سبب بنے، دعا کروں گا۔ برہان خان سمیت لوشے بھی اسی کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید وہ یہ سب جان بوجھ کر کیے جا رہا ہے تاکہ لوشے اس کے احسانوں تلے دب جائے اور کبھی بھی اس سے دور جانے کی بات نہ کر سکے۔ ابھی اسے کیا پتا کہ وہ آدمی یہ سب محبت میں کر رہا ہے۔ سجل نے بتایا ہسپتال کا سارا خرچہ تم نے اٹھایا اور راشن۔ وہ کچھ شرمندہ ہوئے تو آراز نے ان کی طرف نرم نگاہیں جمائیں۔ آلوش کی وجہ سے آپ اور سجل بھی میری ذمہ داری ہیں۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں بھی آپ کے بچوں کی طرح ہوں برہان خان۔ جو آلوش حیدر کے ساتھ مخلص رہے گا اس پر میں اپنی ہر چیز قربان کر دوں گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بول برہان خان کو رہا تھا پر اس کی گرے آنکھوں کا مرکز وہ لڑکی تھی جو اسے جو سمجھتی وہ اس سے الٹ اسی لمحے ثابت ہو جاتا۔ وہ کچن کا بہانہ کیے اٹھ کر چلی گئی، نہ جانے کیوں دل سا بھر آیا۔ وہ ہمیشہ سے اضافی اور فالتو وجود رہی تھی، اب اچانک سے اتنی اہمیت، اتنا بڑا مقام سہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، آپ کو یا سجل کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو ایک فون کال، اور مجھے پتا ہے آپ خوددار انسان ہیں اس لیے میں آپ کے ٹھیک ہونے تک یہ سب کروں گا۔ میری دعا ہے آپ جلد بہتر ہو جائیں۔ ابھی کسی معاملے کو لے کر ذہنی یا قلبی پریشانی پالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو سجل اور لوشے کے لیے تندرست ہونا ہوگا، ان کی آزمائش نہیں بننا چاہتے ہوں گے آپ یقیناً۔ ابھی بہت بڑی جنگ ہے برہان خان جو ہمیں مل کر لڑنی ہے۔ سرگام کو ہم بر وقت نہیں بچا سکے لیکن آپ کی دونوں بیٹیاں کسی قسم کا نقصان نہیں پائیں گی، اور جن لوگوں نے واقعی برا کیا ان کا مل کر انجام دیکھیں گے۔ آپ کو خود ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آراز کی باتوں نے برہان خان میں ایک الگ سی ہمت بھرتی تھی۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے آراز اور آلوش کے لیے بہت دعائیں کی۔ جبکہ آراز نے انہیں آرام کا کہے اٹھ کر کمرے سے نکلتے باہر قدم بڑھائے تو اسے وہ کچن میں برتن دھوتی نظر آئی، ساتھ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ چھوڑو یہ سب، آج کے بعد میں تمہیں یہ برتن دھوتے نہ دیکھوں۔ کیا حال کر لیا ہے پہلے سے خراب ہاتھوں کا۔ وہ کچن میں آیا اور لوشے کے ہاتھ سے چائے والی دیگچی لے کر سنک میں بیٹھے اس کے جھاگ والے دونوں ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے رکھے جس سے بہتے پانی نے اس کے ہاتھوں کو دھو دیا۔ پر وہ جب اس کی آنکھوں تک آیا وہاں تو درد کی انتہا بسی تھی۔ کیا تکلیف ہے اب؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے کہ جب سے آیا ہوں تمہارے آنسو ہی نہیں تھم رہے، یا پھر سے کچھ الٹا سیدھا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کو سنک سے پلٹا کر ساتھ لگا کر کھڑا کیے۔ اس کے آنسوں اور سرخ آنکھوں سے شدید اریٹیٹ ہوا پر وہ اپنی آنکھیں ہی جھکا گئی۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ماموں اور سجل کے لیے بھی اتنا سب کر رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں یہ سب کر کے بھی آپ مجھے احسان مند نہیں کر پائیں گے اپنا۔ میں احسان فراموشی کرنے سے باز نہیں آنے والی۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ گلا درد سے دکھ رہا تھا، آنکھیں سر درد سے جل رہی تھی، پھر بھی مجال ہو جو اس لڑکی کو خود پر رحم آ رہا ہو۔ تم میرے ساتھ جو مرضی کرو، بس مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ صرف مجھ سے دور جانے کی بات ممنوع ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تم احسان فراموشی کرو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہیں میں نے میرے ساتھ ہر طرح کا اچھا برا کرنے کا حق دیا آج۔ اب بند کرو یہ رونا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تو تمہیں مسکرانا چاہیے۔ خود بھی اپنے آپ پر رحم کھاؤ، تم میری بیوی کے ساتھ ایسا کرو یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ روحانسی نگاہیں اٹھا کر آراز کی آنکھوں میں جھانکی، جہاں نرمی تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ مجھے یہیں رہنے دے، ماموں بہت ہرٹ ہیں، ایان کی موت انہیں بہت توڑ چکی ہے۔ میں بھی کس کیفیت میں ہوں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ میرے دھکے سے میری آنکھوں کے سامنے مرنے والا میرا بھائی تھا آراز۔ آپ بھی سکون سے اپنی حویلی میں رہیں، میں مزید کوئی طوفان نہیں چاہتی۔ آپ کے بابا نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، نہ ایک گھر میں نہ ایک رشتے میں۔ وہ بابا ہیں آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں بھرے آراز کو ایک آخری بار سمجھانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ جو چاہتا ہے وہ غیر مناسب ہے۔ تم کس کی بیوی ہو؟ وہ جواباً خفا لہجے میں بولا تو وہ گھبرائی۔
آپ کی؟ لوشے کی آواز کانپی۔ تو جب میری بیوی ہو تو فکریں تمہیں میرے اور اپنے گھر والوں کی کیوں پڑی ہیں؟ میری فکر کب کرو گی؟ محبت والی فکر؟ میں کہاں گیا، کیوں گیا؟ تمہیں ذرا بھی فکر یا پریشانی نہیں؟ میں نے ایک ایک لمحہ کیسے کاٹا تمہیں ذرا احساس نہیں کہ مجھ سے پوچھو، میرا کوئی خیال نہیں ہے؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ ہمت ہار گئی۔ بتا دیں، وہ نم سی سرگوشی میں بولی۔ ایسے بتاتا ہے میرا شوز۔ وہ بھی دنیا کا ایک لوتا نک چڑھا تھا، اب لوشے کیا کرے سمجھ سے باہر تھا۔ اب بہت ضدی ہیں آراز، وہ تھک ہار کر جھنجھلاہٹ میں لپٹی، بس یہی کہہ پائی۔ آراز نے اسے اپنی دونوں بازوؤں میں لے کر سینے سے جوڑا کہ دونوں کے چہرے بے حد قریب چلے آئے، سانسیں جیسے ایک دوسرے تک پہنچ کر چہروں پر پھیلنے لگی۔ میری ضد ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے، نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں، پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، تمہاری میڈیسن لیں گے، پھر ہمارے گھر جائیں گے، اور پوری رات تم میری نظروں سے انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ وہ اس کے خوفزدہ ہونے پر محسوس ہوا۔ وہ لڑکی ہر بار سوکھا پنکھ بن کر لرز جاتی جب وہ اسے اتنے قریب لے آتا۔ کیا مطلب، کیا کریں گے آپ؟ وہ ڈرا سا مزاحمت کرتی منمنائی تو آراز کی آنکھوں میں خمار اترا۔ تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں گا، تم نے جو امید کی ہے وہ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ بیوی ہو تم میری۔ اس لڑکی کو اس جملے سے صرف خوف آیا۔ مجھے اس جملے سے شدید ڈر لگ رہا ہے کہ بیوی ہوں آپ کی۔ وہ کہنے سے خود کو روک نہ سکی۔ آراز نے اسے بازوؤں کی جان لیوا گرفت سے آزادی تھمائی۔ ایسے تو مت دل توڑو، وہ دور ہو کر بولا۔ اس کی آواز بھاری پڑی۔ آپ کو احساس ہے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آراز؟ وہ بھی دگنی تکلیف سے بولی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا تمہارے ساتھ لوشے؟ اس بار آراز کی آواز ڈوب کر ابھری، جس سبب وہ بھی سر جھٹک گئی۔ میں چادر اور بیگ لے کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں، سجل بھی آتی ہوگی۔ وہ بنا کچھ کہے کچن سے نکل کر گئی تو آراز نے بھی قدم پیچھے بڑھائے۔ وہ کمرے میں گئی تو آراز بھی صحن میں آ کر رکا، تبھی دروازے سے سجل گھر میں انٹر ہوئی۔ آراز کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آراز بھائی، شکر ہے آپ کی بھی شکل دیکھنے کو ملی۔ سجل کے قریب رکنے پر آراز نے بھی موڈ بہتر کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک شفقت بھرا عمل تھا جو سجل کو بھی حفاظت کا احساس بخش گیا۔ ہاں، لوشے کو لینے آیا ہوں، تمہارے بابا کی عیادت بھی کی، کسی چیز کی فکر مت کرنا، میں ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آراز کے ہونے کی وجہ سے بہت پرسکون تھی۔ جی بھائی، وہ آپ کے بارے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی کہ آپ اس دن کیوں ہاسپٹل سے چلے گئے؟ مجھے لگا شاید کوئی ناراضگی ہو گئی ہے۔ اس نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اسے اس کے الفاظ پر کوئی سزا مت دیجیے گا، وہ تھوڑا تلخ بولتی ہے، دل کاٹ دیتی ہے وہ تلخی، لیکن آپ بڑے ہیں، اسے اپنے پیار سے ہینڈل کریں۔ سجل نے یہ سب کہہ کر آراز کا موڈ اور بہتر کر دیا۔ میں جانتا ہوں اسے کوئی سزا نہیں دوں گا، تم اپنا اور اپنے بابا کا خیال رکھنا، کچھ دن میں اب اسے ساتھ رکھوں گا تاکہ اس کی تلخ مزاجی کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ایک میسج یا کال کر دینا۔ سجل نے تمام ہدایات دل و جان سے سنی اور پھر بیک وقت دونوں کی نظر اپنے سوٹ والے دوپٹے کے گرد ہی شال اوڑھ کر باہر نکلتی آلوش پر گئی۔ وہ ماموں سے مل کر آئی، پھر آراز اور سجل کے پاس رکی۔ سجل نے اسے گلے لگا کر رخصت کیا اور انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ جب تک وہ دونوں گئے نہیں سجل وہیں رکی رہی، جبکہ ڈرائیونگ کے بیچ بھی آراز کا دھیان اسی کی سمت تھا، جس نے گردن دوسری جانب پھیرے سر سیٹ سے ٹکا رکھا تھا اور باہر گزرتے منظروں میں گم تھی۔ دوپہر ڈھل کر اب نرم شام میں بدل چکی تھی۔ آراز نے اسے بالکل مخاطب نہ کیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تب لوشے نے اسے گردن پھیر کر سرسری دیکھا۔ مجھے اب سر درد زیادہ نہیں اور گلے کا درد بھی بہتر ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، گھر چلتے ہیں۔ آراز نے اس کی بات سنے بنا گاڑی روک دی، پھر وہ باہر نکل کر لوشے تک آیا، اس کی طرف کا ڈور کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لاتے کھڑا کیا، جو نا امید اور مایوس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آراز اسے اسی ڈاکٹر کوثر کے پاس لایا۔ انہوں نے میڈیسن کے ساتھ آراز کے کہنے پر سے کچھ ضروری وٹامنز بھی لکھ کر دیے۔ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی تھی۔ بہرحال میڈیسن وغیرہ لینے کے بعد انہیں فری ہوتے 20 منٹ لگے۔ واپس اسے اس کی جگہ بٹھانے کے بعد آراز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، سیٹ بیلٹ فکس کرتے ایک نظر لوشے پر ڈالی جو اسے ہی ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی ساری ٹیبلٹس میں نہیں کھانے والی، مجھے نفرت ہے دواؤں سے، اور صرف گلا اور سر درد ہی تو تھا، یہ باقی سب کیا ہے؟ مجھے آپ کا رویہ اوپر پہنچا دے گا کہ معمولی بیماری تو کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ وہ اس کی بات تحمل سے سنے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے دیکھنے لگا
जो इस नए तरीके के हाथ जकड़े जाने पर बेचैन सी नजर आई। या ये मेडिसिन लो या मेरी हर मिनट बाद एक केस, चॉइस तुम्हारी है लुशे। उसके हाथ से अपना हाथ जबरदस्ती छुड़वाकर से सख्त गुस्से से घूरी। क्या किसके अलावा कुछ नहीं सोचता आपको? वो उसकी डांट पर मजीद बेशर्मी से मुस्कुराया और नफी भी की। सोचता तो बहुत है, लेकिन मैं डिसेंट बनने की कोशिश करता रहता हूँ। तुम भी इसमें मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी लुशे। खाने पीने या सेहत के मामले में तो हरगिज नहीं। घर चलकर अच्छे से खाना भी खाओगी मेरे साथ। कुक आकर बना गई है खाना और दूसरी मुलाजमा ने घर पूरा साफ भी कर दिया है। वो उसे हुक्म दिए अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर दे चुका था। लुशा ने उलझकर इस शख्स को देखा। दिल तो चाहा वो ऐसी जबरदस्ती पर लड़े, लेकिन वो उसका चीखना सोचकर चुप कर गई। मेरी भूख प्यास मरी है, समझते क्यों नहीं आप? क्या पागल करना चाहते हैं मुझे? वो दबा सा बोली, जैसे आखिरी कोशिश कर रही हो इस पत्थर से सर मारने की। अगर ये सब तुम्हें पागल करेगा तो मेरी तरफ से होती रहो पागल। मैं खुद यही हूं, तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पागलों का भरोसा नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ कब क्या कर जाएं। इसलिए तुम अपनी सलामती और आफियत सोच कर ही पागल होना मेरे आगे। वो ढीठ बना ड्राइविंग शुरू की। लुशे के दिमाग से धुएं जगा चुका था। आलूश ने उसकी तरफ सख्त दिल बर्दाश्ता नजरें गाड़ रखी थी। आप मुझे यूं मत देखो, गाड़ी का कंट्रोल खो दूंगा प्रिंसेस। वो उसकी लफ्जी गुस्ताहियों पर सिर्फ इतना ही कर सकी कि सर टिकाकर नजरें फेर ली। इसके सिवा वो अब एहतजाज तक ना कर सकती थी। बकिया नुमाइश अपने पूरे वकार के संग शाम तक जारी रही थी। वहां मौजूद जेवरात की बोलियां लग रही थी। रईस लोग मुंह मांगी कीमत पर उसके बनाए जेवरात खरीदते जा रहे थे। सारा और मेहरमा को भी उनके सरप्राइज वीआईपी पीस मिल चुके थे। जबकि इवेंट के मेजबान ने तमाम जेवरात के बिक जाने के बाद इस बेशकीमती और खूबसूरत नुमाइश के ओनर के बारे में कुछ तफसीलात दी। हर कोई इन फनपारों को बनाने वाले से मिलने का ख्वाहिशमंद था। ख़वातीनो हजरात, नुमाइश के मेज़बान की पुरएतमाद आवाज़ माइक पर गूंजी तो हॉल में फैली सरगोशियाँ धीरे धीरे खामोश होने लगी। आज की इस शानदार नुमाइश महर के तमाम 142 शाहकार फरोख्त हो चुके हैं। ऐलान के साथ ही हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि ये अब तक की सबसे कामयाब नुमाइश थी जिसके तमाम जेवरात इतनी जल्दी बिक गए। सारा के साथ खड़ी मेहरमा की आंखें ज़रगाम पर ही टकी थी। जो कामयाब औरत थी आज अपनी आंखों से इस शख्स की कामयाबी देख रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप सबकी दिलचस्पी इन जेवरात से ज़्यादा इनके हालिक में है। मिस्टर ज़रात। हजूम में मुस्कुराहट और तजस्सुस भरी सरगोशियाँ उभरी। वो शख्स जिसने पत्थर और धात को एहसासात का रूप दिया। वो शख्स जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। वो शख्स जिसे आज के बाद ज़रात के नाम से जाना जाएगा। हॉल की रोशनियां इस मेज़बान के बोलते ही मध्यम हुई, जबकि एक तेज सुनहरी रोशनी हॉल के आखिरी हिस्से पर जा ठहरी। सबकी नजरें एक साथ इस सिमत उठ गईं। वो लंबे कद और बुरवकार शख्सियत का हामिल मर्द चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। एक अजीब सी खामोशी पूरे हॉल पर उतर आई। किसी ने शायद इतने जवान शख्स की तवक्को नहीं की थी। उसके चेहरे से मास्क हट चुका था, लेकिन वो पहले वाला जगाम तो कहीं से दिखाई ना दे रहा था। इवन अगर मीडिया वाले उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर भी लगाते तो कोई पहचान ना पाता कि ये जगाम तुर्ज़े है। सजाद और आरेज भी इस नुमाइश का हिस्सा बनने पहुंच चुके थे। इन दोनों की आंखों में फख्र था। किसी ने इतनी वजी शख्सियत का तसव्वुर नहीं किया था, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो शख्स जिसके हाथों ने ये शाहकार तराशे हैं खुद भी इतना ही दिलकश होगा। खुदा की बनाई वजाहत है, इस मूरत होगा जिसे कोई भी औरत पाना चाहे, छूना चाहे, इससे बात करना चाहे। वैसे भी ज़ेवरात तो औरतों की कमज़ोरी होते हैं, और ज़ेवरात बनाने वाले किसी क्रश से कम नहीं अगर वो खूबसूरत मर्द हो। सरगाम स्टेज के करीब पहुंचा तो कई रईस खवातीन और नौजवान लड़कियां तकरीबन बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ आईं। कोई इससे मुसाफा करना चाहती थी, कोई तस्वीर बनाना चाहती थी, कोई इसकी अगली कलेक्शन के बारे में पूछ रही थी, और कोई महज इसके करीब खड़े होने का बहाना तलाश कर रही थी। मेहरमा ने दूर खड़े की मंजर देखा तो इसके सीने में जैसे किसी ने आहिस्ता से अंगारा रख दिया। उसकी आंखें जलने लगी। वो उनके बीच चमक रहा था। उसे इन खवातीन से कोई ज़ाती मसला नहीं था, लेकिन उन्हें ज़रगाम के इतना करीब देखना उसे अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़रें बार बार इन हाथों पर जा रही थी जो ज़रगाम की तवज्जो हासिल करने के लिए बेतकल्लुफ़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद सुकून धीरे धीरे मान पड़ने लगा। जलन की आग उसके वजूद को अपने आप में गुम करने लगी।
دل عجیب سی تکلیف سے بھر گیا، جیسے کوئی اس کی اپنی چیز پر حق جتا رہا ہو، اور شاید یہی بات اسے سب سے زیادہ جلا رہی تھی۔ ادھر زرگام ہجوم کے درمیان کھڑا رسمی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار مجمع سے آگے ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ اس شام کی تمام کامیابیوں، تمام تعریفوں اور تمام فروخت ہونے والے زیورات سے بڑھ کر اگر کسی کی موجودگی اس کے لیے اہم تھی تو وہ صرف ایک لڑکی تھی، اور وہ لڑکی اس وقت واضح طور پر ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹر زراعت، کیا آپ اپنا اصل نام پبلک نہیں کریں گے؟ اور آپ کے سوشل اکاؤنٹس ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ کی اگلی کلیکشن کب لانچ ہوگی؟ ایک صحافی خوبصورت عورت نے تو سبھی خواتین کی ترجمانی کرتے سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ مہربان نے مٹھیوں بھیج لی۔ میرے سوشل اکاؤنٹس آپ کو زراعت کے نام سے مل جائیں گے، یہی میرا نام ہے، جبکہ اگلی کلیکشن جب آئے گی آپ سب کو انفارم کر دیا جائے گا۔ سرگام نے ان کے سوالوں کا ایک ساتھ جواب دیا، لیکن خواتین میں بے قراری تھی کہ بڑھتی نظر آئی۔ کیا آپ سنگل ہیں مسٹر زراعت؟ ایک اور سوال ابھرا۔ سرگام نے اس سوال پر بھی مہرما کو دیکھا، وہ اسے غصے سے انکار کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بالکل، میں سنگل ہوں۔ سرگام نے جان بوجھ کر جب یہ اعلان کیا تو کئی خواتین کے چہرے کھل اٹھے۔ سارا تک آگے جا چکی تھی، لیکن مہرما کا خون کھول رہا تھا، اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھی۔ آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے مسٹر زراعت؟ یہ کوئی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی تھی جس نے سوال کیا۔ زرگام نے زج کرتی نگاہوں سے مہرما کو دیکھا جو نفی کر رہی تھی، لیکن زرگام نے اس لڑکی کو فوری سے ہلاتے بتایا جس نے اپنے مینیجر سے ایک کاپی پینسل لے کر زرگام کو دی، جس پر زرگام نے اپنا نمبر اسے لکھ کر دیا۔ یا اللہ، مجھے حوصلہ دے۔ مہرما نے اپنے گہرے گہرے سانس سنبھالتے دعا کی، لیکن وہ شخص تو رحم کھانے پر بالکل تیار نہ تھا۔ اسے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں دیکھتی وہ مزید یہ سب برداشت نہ کرے۔ روتی ہوئی باہر نکلی تو زرگام نے ان سب کو کچھ دیر تک جوائن کرنے کا کہا اور معذرت کیے وہ بھی مہرما کے پیچھے ہی پی این سی اے کی بلڈنگ سے نکلا۔ وہ باہر پارکنگ کے کنارے کھڑی اپنے آنسو پونچھ کر وہاں کھڑے اسٹاف سے کسی ٹیکسی کا پوچھ رہی تھی۔ جب زرگام نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے سوار ہوتے ٹھیک ڈرائیونگ کی، اس کے سامنے گاڑی لا کر روکی۔ مہرما کے ہاتھ میں اس کے پرس کے علاوہ اب وہ ایک جیولری وی آئی پی ٹیگ بیگ بھی تھا۔ وہ سارا کو بتا کر آرٹ گیلری سے نکلی تھی کہ اسے کہیں اور جانا ہے، اور چونکہ وہ سارا کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی تو بھی مہرما کو یقیناً سواری درکار تھی۔ ہیو اے سیٹ، گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ بنا اسے دیکھے بولا، جبکہ اس وقت کھڑا رہنے یا انتظار کرنے کے بجائے وہ زرگام کی اس ناممکن پیشکش کو قبول کر گئی۔ بھیک تو وہ اس سے اس کی محبت کی مانگ ہی چکی تھی، اب کیا ہی عزت نفس بچی تھی جس پر وہ اکڑتی۔ بہت شکریہ، بہت بڑا احسان کیا مجھ پر۔ وہ مان جاتے آگے آئی۔ مہرما کے آ کر اس کے ساتھ بیٹھنے پر زرگام نے اس کی طرف سرسری سا متکبر ہوتے دیکھا۔ مہرما کے ہاتھ میں وی آئی پی پیس تھا، اور وہ سرپرائز رنگ ہی تھی جو زرگام کے زیورات کی تمام کلیکشن میں سب سے خوبصورت تھی۔ تمہارے بنائے زیورات بہت اچھے تھے۔ تم نے یہ سب کب بنائے؟ کیا کسی کاریگر کو ہائر کر رکھا تھا؟ مہرما کے سوال پر زرگام نے بنا کوئی جواب دیے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے لوکیشن اپنے فون پر لگاتے فون ہولڈر میں لگایا تاکہ وہ اسے ڈراپ کر دے۔ میں نے تو تمہاری نمائش سمجھ کر اتنے پیسے لگا دیے، اپنی ساری جمع پونجی ضائع ہو گئی یعنی۔ وہ اس جیولری کیس والے بیگ کو بے دلی سے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ گئی، لیکن اسی لمحے مہرما کے فون پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا۔ مہرما نے اسے ڈرائیونگ کرتا دیکھے پرس کی زپ کھول کر جب دوسرا فون اندر سے نکالا تو وہاں کیش بیک کا نوٹیفیکیشن تھا۔ جس بینک کو اس نے پیمنٹ کی تھی اسی کی طرف سے پیسے واپس آ چکے تھے۔ مہرما نے نظریں گھما کر ساتھ بیٹھے پتھر نما انسان کو دیکھا۔ پیسے واپس ہو گئے یعنی یہ میرا ایڈوانس نکاح گفٹ ہے؟ وہ زرگام کو برہم ہو کر دیکھتی بولی، مگر صرف جنبش تک نہ ہوئی۔ وہ لوکیشن دیکھ چکا تھا، تبھی اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ پر تھا۔ تم ان عورتوں کو حد سے کیوں چپکنے دے رہے تھے؟ اور اپنا نمبر بھی دیا؟ مجھے اچھا نہیں لگا بالکل۔ مہرما نے اس کے سامنے والی جیولری کیس اوپن کیا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے شکوے سن رہا تھا، لیکن کسی قسم کا تاثر دینے سے گریزا تھا۔ تمہیں اچھا لگے یا برا مجھے پرواہ نہیں مس، وہ اسے اجنبیوں کی طرح پکارتا بولا تو مہرما نے وہ کیس اس بار بے دلی سے ہی کھولا، مگر وہاں موجود انگوٹھی جو مہر کلیکشن کی بنیاد تھی منظر عام پر آئی تو مہرما کی آنکھیں مسکرا دی۔
باریک مگر مضبوط روز گولڈ کے حلقے پر نفیس بیل بوٹوں کی سی تراش گری کی گئی تھی، جیسے کسی سنہری شاخ پر شبنم کے قطرے جم گئے ہوں۔ درمیان میں ناشپاتی کی شکل کا شفاف ڈائمنڈ جڑا تھا، جس کے گرد انتہائی باریک سفید ہیرے ہالے کی صورت سجے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چاند کے گرد روشنی کا نرم دائرہ ٹھہر گیا ہو۔ انگوٹھی کے دونوں اطراف دھات کو اس مہارت سے موڑا گیا تھا کہ وہ دور سے دیکھنے پر اردو حرف میم کا تاثر دیتی تھی، گویا اس زیور کی پہچان ہی مہرماں تھی۔ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز ان حمیدہ لکیروں میں ایسے پیوست تھے جیسے رات کے آسمان پر بکھرے چند روشن ستارے۔ یہ کوئی بھاری بھرکم شاہانہ زیور نہیں تھا، بلکہ ایسی نفاست رکھتا تھا جو پہلی نظر میں دل مولے اور دوسری نظر میں اس کے اندر چھپی کہانی دکھا دے۔ کہ تم نے بنائی زرگام، یہ بہت خوبصورت ہے، میں پہن رہی ہوں۔ وہ مہرماں کی باریک کوری انگلی میں سجی تو یوں محسوس ہوا جیسے یہ انگوٹھی بنائی ہی اسی ہاتھ کے لیے گئی ہو۔ زرگام نے چور نگاہوں کی ایک جھلک کے ساتھ وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں سجی دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اسے ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں محبوبیت تھی۔ تم نے یہ میرے لیے الگ رکھی، ورنہ یہ 42 پیس تو خفیہ تھے۔ تم نے میرے پیسے بھی لوٹا دیے، اور کیا ثبوت دو تمہاری محبت کا تمہیں؟ وہ ساری ہفکی بھول گئی۔ یہ چھپی اہمیت کا اجاگر ہوتا احساس اسے زرگام کی جانب مائل کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ یوز لیس ہو چکی ہے، سوچا جس کے نام پر بنائی تھی اسے دے دو، میرے کسی کام کی نہیں رہی، پھر اس کی قیمت چاہے جو بھی ہو۔ تم اگر نمائش میں نہ آتی تو اسے کہیں پھینک دیتا، میرے نزدیک یہ پھینکنے لائق شے ہے، تم نے دل سے لگانی ہے تو تمہاری مرضی۔ وہ اب تک پتھرائے لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ مہرماں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ دادی سائیں سے ملنا آ کر گھر میں ایک کپ چائے تو پی سکتے ہو ہمارے ساتھ؟ وہ نرم سے نہ جھٹلائے جاتے لہجے میں بولی تو زرگام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پینا چاہتا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مجھے مریم طورزئی کا قاتل سمجھتی ہیں۔ ایسے ہر انسان سے بہت دور جا چکا ہوں۔ ویسے بھی مجھے واپس PNC جانا ہے، اس کے بعد اور بہت کام ہے، فارغ انسان نہیں ہوں۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹ گیا تو مہرماں چپ ہو گئی، اداس ہو کر بس اسے بقیہ سفر دیکھتی رہی۔ گھر کے گیٹ سے وہ گاڑی اندر گھر کے پورچ تک لایا، لیکن انتظار اسے بس اتنا تھا کہ وہ لڑکی اس کی گاڑی سے نکل جائے۔ مجھے اپنا نام دے دو، محبت میں خود لے لوں گی، میں ہمارے بیچ کی ہر تکلیف دور کروں گی، مجھے ایک موقع دو زرگام، صرف ایک موقع۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی نرم انگلیوں سے چھوتی ہوئی اس سے مخاطب تھی، جسے خود سخت فیور تھا۔ یہ تو وہ ڈھیٹ بنا کب سے نمائش میں مصروف تھا، لیکن محبوب عورت کے چھونے کی دیر ہوتی ہے۔ مرد کا ہر درد ابھر آتا ہے، وہ ہر درد انشافی ہاتھوں سے دوا ہونے کی طلب کرتا ہے۔ تم نے بھی تو مجھے برابر تکلیف دی تھی، میں مرنے والی تھی۔ تھوڑا تو میرے لیے اپنا دل نرم رہنے دو کہ کم از کم میں بنا تمہاری اور اپنی نظروں میں گرے تم تک چل کر آ سکوں۔ کیا چاہتے ہو تمہاری مہرماں گناہگار ہوتی رہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا، وہ اسے اپنے بس میں کر رہی تھی، اس کا انکار مشکل بنا رہی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، نکلو میری گاڑی سے۔ وہ دفتن اس پر چیخا تھا۔ مہرماں نے مایوس ہو کر اسے دیکھا۔ میں اپنی جان لے لیتی ہوں، پھر ویسے بھی تمہیں تو میری موت ہی چاہیے تھی، اس سے کم سزا پر تو تمہارا دل راضی نہیں ہوگا زرگام۔ وہ اس کی گاڑی سے دل برداشتہ ہوئے نکلی تو زرگام بھی اپنے سن وجود کے ذرا ہوش پاتے ہی باہر نکلا، وہ جو گھر کی طرف بھاگنے کے انداز میں بڑھ رہی تھی۔ زرگام نے اس کے برابر آتے اسے بازو سے دبوچ کر روکتے اپنے سامنے پلٹایا۔ تمہیں عزت راس نہیں آ رہی کیا؟ خود کو مار کر کیا پال ہوگی مجھے؟ تم میرے ایک سر کے بال تک پر حق نہیں پا سکو گی، بھلے میں تمہیں اپنا نام دے بھی دوں۔ وہ قہرناک لہجے میں غرایا تو وہ سسک اٹھی۔ دے دو، آگے میں جانوں یا میری قسمت، دے دو مجھے یہ نام، میں ایسی موت کے مستحق نہیں، میں نے بھی محبت کی ہے تم سے زرگام۔ وہ لمحہ بھر تھم گیا، کیا یہی نہیں تھی اس کے پگھلنے کی شرط کہ یہ عورت اپنی محبت کا اقرار کرے تو وہ ساری دنیا ترک کر کے اپنی ہر رنا مہرماں شاہ پر قربان کر دے گا۔ وہ اجاڑ صورت، آنکھوں میں پانی، گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات لیے سیدھا زرگام کے سینے میں گڑ رہی تھی۔ مہرماں، عقب سے کسی آواز نے ان دونوں کی درد بری ذات کو، دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا۔ دادی سائیں، یہ دیکھیں میری امید کی جیتی جاگتی شکل، اسے کہیں اوجل ہونے سے پہلے مجھے اپنا نام دے جائے۔ آپ اسے کہیں یہ آپ کی بیٹی کی جان لینے کا سبب نہیں، بتائیں اسے دادی جان میں کس لیے زندہ ہوں۔
حبیبہ شاہ اپنی جگہ زمین میں گڑ گئیں جب ان کی آنکھوں نے جیتے جاگتے سلامت زرگام کو دیکھا۔ وہ اپنی پوتی کا درد دیکھتی کبھی زرگام کو جو خود کسی نادیدہ زنجیر میں جکڑ چکا تھا۔ زرگام تم زندہ ہو بچے، یہ کیا ہے مہرماں، اسے تو دفنا دیا گیا تھا۔ پھر حبیبہ شاہ کی آنکھیں اب تک پتھرائی تھی لیکن پھر ان سے آنسو بہنے لگے۔ آپ دونوں یہی سمجھیں، وہ کہہ کر جانے لگا جب حبیبہ نے اسے روکا۔ اگر رضوان کو یہ پتا چلتا کہ زرگام زندہ ہے وہ تو اس کی باقی جان لے لیتا۔ زرگام کی جان اب بس اس طرح محفوظ رہ سکتی تھی کہ وہ مہرماں سے نکاح کر لیتا۔ رضوان جان لے لے گا تمہاری زرگام، اس کے سر پر باپ بہن اور اب بیٹی کے لیے انتقام لینے کا جنون سوار ہے۔ اندر چلو شاباش۔ وہ رک کر پلٹا، دادی پوتی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ دونوں پاگل ہو گئی تھی؟ مجھے سب سے دور رہنے دے پلیز حبیبہ صاحبہ، وہ جیسے شدید تعصب کے سنگ درخواست کر گیا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے گئی۔ کچھ دیر تک وہ کاؤش پر بیٹھی تھی جبکہ مہرماں اور زرگام ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ حبیبہ شاہ کو تو ابھی بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ رضوان شاہ جانتا ہے تم نے مہرماں کے ساتھ کیا کیا۔ یعقوب ترزے نے پہلے رضوان شاہ سے باپ کا سایہ چھینا، پھر بہن مر گئی، اب بیٹی کی اجڑی حالت تم نہیں جانتے۔ اب وہ میری بھی نہیں سنے گا بچے، میں نہیں چاہتی تمہیں کچھ ہو، تم میری پوتی کے زندہ ہونے کی امید ہو۔ میں تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، بس اس طرح اب تکلیف روکی جا سکتی ہے۔ مجھے اگر اپنا بڑا سمجھتے ہو تو انکار مت کرنا۔ مہرماں نے بھیگی آنکھوں سے دادی جان کو مشکور نظروں سے دیکھا، پھر وہ زرگام کو دیکھنے لگی جسے کم از کم موت کا کوئی ڈر ہرگز نہ تھا۔ مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، آپ کی اس پوتی میں اب مجھے رتی برابر دلچسپی نہیں۔ کیا ملے گا آپ دونوں کو میرے ساتھ یہ کر کے؟ مہرماں اور حبیبہ شاہ دونوں ہی اس کے سوال پر غمزدہ ہو گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، میرے لیے انگوٹھی بنائی اس نے دادی جان، میرے لیے تڑپ رہا ہے، دھول جھونک رہا ہے ہماری آنکھوں میں۔ مہرماں کے بولنے پر زرگام نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو مہرماں، وہ ایسے چلانے پر مجبور ہوا۔ مہرماں نے بھی اسے جواباً غصے سے دیکھا۔ تم بھی بکواس بند کرو، یہ کہنا بند کرو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ کل تک تم میرے لیے مر رہے تھے، اب مجھے قطرہ قطرہ مار رہے ہو۔ بس کرو، سمجھ آئی ہے نا؟ تم نے مجھے مارنے کی لگ بھگ کامیاب کوشش کر کے مجھے سزا دے تو دی، اب کیوں میری واقعی سانسیں بند کرنے پر تلے ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا زرگام کہ میں کس اذیت میں گرفتار ہوں؟ ان کی آپسی لڑائی پر حبیبہ صاحبہ کا بی پی بڑھ رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح کروا کے وہ دگنی اذیت ان دونوں کے مقدر میں درج کروا رہی تھی، تبھی خوفزدہ ہوئی۔ یہ اذیت تم نے خود چنی ہے، تمہیں مار چکا ہوں، خود مر چکا ہوں، بتاؤ نا کیا بچا ہے ہمارے بیچ؟ جو ہے وہ بس اس لائق ہے کہ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ وہ اس کا منہ جبڑے سے دبوچ کر اسے اس وقت بولنے سے جس سے سختی سے منع کر گیا۔ ماحول اچانک تلخ ہوا۔ مہرماں کا سر اب پھٹنے کو آ گیا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر اس کا منہ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور آپ حبیبہ شاہ، میں کوئی کھلونا نہیں جو آپ اپنی اس پوتی کے ہاتھ میں تھما کر بری ہونا چاہ رہی ہیں۔ میں تم لوگوں کو معاف کروں گا، یہ بھول ہے تم سب کی۔ وہ اپنا فیصلہ صادر کر چکا تھا، اس کے لب و لہجے میں سفاکیت تھی، بے رحمی تھی۔ حبیبہ شاہ بھی اٹھ کر زرگام کے قریب ہوئی۔ مت معاف کرو، لیکن اس کی اور اپنی حالت پر رحم کھاؤ۔ تم اگر اسے ایسے چھوڑ کر گئے تو میں نہیں سنبھال پاؤں گی مہرماں کو۔ بچے، میری بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، نکاح کر لو، باقی معاملات ہم بعد میں طے کریں گے۔ وہ حبیبہ شاہ کو شدید دکھ سے دیکھ رہا تھا لیکن مہرماں کی برداشت دم توڑ چکی تھی۔ نہیں، آپ اسے مجبور مت کریں دادی سئی، آپ سمیت میں سب کے لیے بوجھ ہوں، اب میں ہی مر جاتی ہوں، اور دیکھنا میں جب اپنی رگیں کاٹوں گی زرگام تو خون تو بہے گا، ساتھ میری جان بھی نکلے گی۔ وہ حبیبہ شاہ اور زرگام کو ششدر چھوڑتی کچن کی طرف گئی تو ان دونوں کے چہروں کی رنگت بدلی۔ زرگام اور حبیبہ بیک وقت اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ کچن پہنچ کر چھریوں کے سٹینڈ سے چھری نکال کر اپنی گردن پر رکھ چکی تھی۔ اسے اس طرح اپنی گردن پر چھری رکھتا دیکھ کر حبیبہ شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ جماتے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا، لیکن وہ اس تک بر وقت پہنچا۔ مہرماں، چھری ہٹاؤ۔ وہ اس تک پہنچا لیکن چھری کی نوک سے مہرماں کی گردن کی جلد سے خون کی بوندیں نمودار ہوتی دیکھ کر زرگام کے ہاتھ پیر بھی کانپے۔ نہیں، میں اپنی وہ رگ کاٹوں گی اب جس کے بعد مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تمہیں تکلیف دینے کی سزا صرف موت نہیں، حرام موت ہونی چاہیے۔ تمہیں میری موت سکون دے گی نا زرگام؟ وہ اس کے پاگل پن پر شدید دل برداشتہ ہو۔ وہ جس اذیت میں مبتلا تھا یہ لڑکی اس کی شدت ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مہرماں کی آنکھوں میں مرنے کا کوئی خوف نہ تھا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، میں نام دوں گا تمہیں۔ چھری ہٹاؤ گردن سے، میں ابھی اسی وقت نکاح کروں گا تم سے۔ وہ اس کی بات سنے سرخ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ تم مجھ سے اپنا پیار بھی نہیں چھینو گے نا؟
میں نہیں جینا چاہتی تمہارے اور تمہارے پیار کے بنا۔ مجھے کسی کا کوئی خیال نہیں، اس بوڑھی دادی تک کا نہیں جو میرے ساتھ ہی مر جائے گی۔ دیکھو کس حال میں پہنچا دیا تم نے مجھے۔ اب بھی سزا دینا چاہتے ہو تو بس یہی گندی موت بچی ہے، باقی ہر سزا جھیل چکی ہوں سرگام۔ وہ اس تک آہستہ آہستہ قدم اٹھائے بڑھا۔ حبیبہ شاہ کی بھی جان سینے میں اٹکی تھی۔ سرگام نے بہت آرام سے اس کے کامتے ہاتھ سے چھری کا دستہ پکڑتے وہ اس کی گردن سے دور کی۔ وہ اسے ایسی اذیت میں کیسے جھونک سکتی ہے؟ سرگام کو یقین نہ آیا۔ صرف نکاح کی بات ہوئی تھی۔ تم بھی تھوڑا وقار شو کرو، محبت محسوس ہی نہیں ہو رہی تو کہاں سے دوں گا؟ آج کے بعد اگر تم نے خود کو اس طرح چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملوں گا مہرماں۔ وہ اس کی گردن سے نکلتے خون پر انگلی کی پوڑ دھیرے سے دباتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا۔ حبیبہ شاہ بھی رو پڑی۔ مہربان نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ اسے لے کر باہر آیا، اسے کاؤچ پر بٹھاتے اس کی گردن پر بنی خراش پر بینڈیج لگایا۔ سجاد اور عارض بھی کچھ دیر تک پہنچ آئے تھے۔ کچھ ضروری گواہان اور نکاح ہاں کے بیچ یہ نکاح بہت زیادہ سادگی اور تکلیف کے ساتھ ہوا تھا۔ عارض اور سجاد تو خوش تھے کہ زرگام جس اذیت میں پچھلے 3 دن سے تھا، آج کا دن اس کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے۔ یہ نکاح بہت سوگوار سا تھا۔ نکاح ہاں اور دوستوں کو چھوڑنے عارض اور سجاد باہر نکلے تو مہرماں اب تک حبیبہ شاہ کے سینے لگی بیٹھی تھی۔ وہ بالکل بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی، اس کی حالت اچھی نہیں تھی، نہ زرگام بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ٹنٹن جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو نکاح اسپیشل ایپیسوڈ؟ تو منڈے دھماکہ ہو گیا ہے کمپلیٹ، تو ملتے ہیں کل کے ایکسٹرا دھماکے دار ایپیسوڈ کی طرف۔ اور کل پتہ چلنے والی ہے یعقوب تورزئی کو لوشے کی حقیقت۔ تو کل کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جائیں، بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے کل۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تبصرہ ضرور کیجیے گا سب۔ بائے۔